बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म व दानिश में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सरफराज अहमद शाह साहब। आपने पिछले प्रोग्राम भी हमारे देखे, जिस तरह से वो गाइड करते हैं वो हमारे लिए मशअल राह बन जाता है, हमारी रहनुमाई फरमाते हैं और हमें बताते हैं कि ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह के अहकामात के तहत और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इरशादात हैं उनके मुताबिक बेहतरीन ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती है। आज भी कुछ मौज़ूआत को लेके हम उसके ऊपर बात करेंगे, आपके सवाल भी शामिल करेंगे। आप जो प्रोग्राम देख रहे हैं अपने सवालात हमें भेजते रहिए ताकि हम उनको शामिल कर सकें। शाह साहब, एक जैसे बुज़ुर्ग हमारे फरमाते हैं कि इंसान ने अजीब रिश्ता इंसान अल्लाह के साथ रखा हुआ है कि हम तौबा करते हैं, हम नफल अदा करते हैं और फिर इस लंबे पर्चे को खुदा के सामने पेश कर देते हैं कि अल्लाह मेरी ज़रूरियात ये हैं। सवाल यहाँ से ये पैदा होता है कि अगर ये बुरा है तो फिर इंसान अपनी ख्वाहिशात के लिए किसको पुकारे, किसके आगे हाथ फैलाए, किसको दुआ के लिए दरख्वास्त करे? देखिए, रब से तो मांगना चाहिए इंसान को, हत्ता कि अगर एक तस्मे की ज़रूरत है तो वो भी अल्लाह ही से सवाल किया जाना चाहिए। अब यहाँ एक सवाल पैदा हो जाएगा कि जो हम रब के साथ ताल्लुक़ ये रखे हुए हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ उससे हम दुनियावी ज़रूरियात ही के लिए दुआ मांगते हैं, तो क्या दुनिया इतनी अहम है? ऐसा नहीं है। रब के नज़दीक तो दुनिया की कीमत जो मरी हुई बकरी है उसके एक बाल के बराबर है जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मदीना से बाहर तशरीफ़ ले गए थे, जब वापस तशरीफ़ लाए साहबा कराम साथ थे तो जन्नतुल बकी के बाहर एक बकरी मरी पड़ी थी और उसमें कीड़े चल रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुक के उसके पास साहबा से कहा कि तुम में से कौन इस बकरी को ख़रीदेगा? तो साहबा ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बकरी तो मरी हुई है और इसमें कीड़े चल रहे हैं, तो इसको क्या ख़रीद के करेंगे? तो फरमाया कि फिर समझ लो कि दुनिया की हकीकत अल्लाह के नज़दीक इस गली सड़ी मरी हुई बकरी के एक बाल के बराबर भी नहीं है। तो जिसको अल्लाह ने इतना हकीर जाना है तो उस चीज़ ही को सिर्फ हम मांगते हैं, जबकि अगर अल्लाह ताला से हम उससे उसकी मग़फ़िरत मांगे, रहम मांगे, रहमत मांगे, तो अल्लाह ताला की रहमत तो मुहीत है हर चीज़ पर। तो अल्लाह हमें हर चीज़ दुनिया की अता फरमाता जाता है। अगर हम अल्लाह ताला की बंदगी कर लें, और बंदगी भी सही मानों में बंदगी, तो ये सारी कायनात मोमिन के कदमों के नीचे आ जाएगी। हर चीज़ उसको मयस्सर है अल्लाह की तरफ से। ठीक है। तो अल्लाह से ज़रूर मांगे हम, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह ही तो है जो हमारा हाजत रवा है, ये अल्लाह ही तो है जो हमारा मुश्किल कुशा है, और ये अल्लाह ही है जो हमें सामान्य ज़िंदगी अता फरमाता। हर चीज़ उससे मांगी जानी चाहिए, अपनी तमाम ज़रूरियात उसी के हुजूर बयान की जाएं। अपने जैसे किसी इंसान के सामने जब हम अपने दुखों पर रोते हैं, दुख बयान करते हैं, उसके सामने अपनी हाजात बयान करते हैं, अपनी ज़रूरतें उसके सामने रखते हैं, तो इनफैक्ट मेरे नज़दीक तो ये इंसान अपनी तौहीन कर रहा होता है। अच्छा। उसकी निस्बत हम अगर रब ताला के हुजूर अपनी छोटी से छोटी ज़रूरत, अपनी छोटी से छोटी तकलीफ़ और उसके मदावा के लिए दरख्वास्त करें, तो वो ऐन आदाब ग़ुलामी में से है। तो हमें अपने आका ही के हुजूर हाथ फैलाना चाहिए हर चीज़ के लिए। ठीक है। ये एक साहब हैं, वो कह रहे हैं कि आपके पिछले प्रोग्राम में एक में ज़िक्र हुआ कि सबमिशन होनी चाहिए, तो सबमिशन, टोटल सबमिशन की जब बात आती है तो
کیا کریں، دل نہیں مانتا اس کے اوپر. ہم اس کے باوجود بھی اس کو ریلیٹ اگر کر لیں ہم دعاؤں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے حضور ہم پیش کرتے ہیں، تو ہم اس کے باوجود چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے پھر جب گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں تو وہ تو ٹوٹل سبمیشن نہ ہوا. نہیں، میرا خیال ہے یہ سمجھنے میں کچھ میرے فرق ہے. ٹوٹل سبمیشن کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم رب کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. یہ قطعاً مطلب نہیں ہے. ٹوٹل سبمیشن سے تو مطلب یہ تھا کہ ہم اپنے ارادے، اپنی خواہشات اور اپنی سوچ کو اللہ کے احکامات کے ماتحت کر دیں. کہ اگر ایک ارادہ میرے ذہن میں آیا کہ میں یہ کام کر لوں تو مجھے پہلے اس کو اس یارڈ سٹک پر میئر کر لینا چاہیے جو اللہ نے دین کے احکامات کی صورت میں دی ہے کہ یہ میرا دین اس معاملے میں کیا کہہ رہا ہے، تو میں وہ کروں جو رب کہہ رہا ہے، اپنے نفس کی یا دل کی نہ مانوں. ٹھیک ہے. اگر میرے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے تو میں اس کو اسی یارڈ سٹک پہ میئر کروں جو اللہ نے احکامات دین کے صورت میں دیا ہے. تو اگر اس پر پوری اترتی تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں اترتی میں اسے ڈراپ کر دوں. ٹوٹل سبمیشن یہ ہے کہ میری تمام تر زندگی تابع ہو جائے احکامات کے تحت جو رب نے ہمیں دین اسلام کی صورت میں دیے ہیں. تو جب میری تمام زندگی اس کی ماتحت ہو جائے گی تو یہ ٹوٹل سرنڈر میں چلی جائے گی بات، ٹوٹل سبمیشن میں چلی جائے گی کہ میں نے اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا. میرا اپنا اب کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اس کے احکامات کے ماتحت ہے. اور ٹوٹل سبمیشن بھی یہ ہے کہ میں نے اپنی تمام مرضی، اپنی تمام ارادے، اپنی تمام خواہشات چھوڑ دیں، ان کو میں نے رب کے احکامات کے ماتحت کر دیا. مانگنے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا. اس لیے کہ اگر ایک غلام اپنے آقا سے نہیں مانگے گا تو کس سے مانگے گا؟ اگر بندہ اپنے رب سے نہیں مانگے گا تو کس سے مانگے گا؟ آپ نے بڑی اچھی مثال پچھلے پروگرام میں ایک میں دی تھی ادم صاحب کی. جی. ادم کی، حضرت ادم کی. اور وہ جو تھی غلام، جس طرح سے مطلب وہ تھا کہ جب غلام رکھا تو اس نے کہا کہ تم کھاؤ گے کیا؟ تو جو میرا آقا مجھے دے دے گا. سو گے کب؟ جب مجھے میرا آقا کہے گا. جاگو. وہ ٹوٹل سبمیشن ہے. وہ ٹوٹل سبمیشن ہے، اس کو کہا جاتا ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ سوال ہے، یہ بارہا ہم اپنے پروگرام میں اس کا ذکر کرتے ہیں لیکن لوگ پھر مطلب اس طرح سے وہ پوچھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات اتنے خراب ہوئے میں، اور وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ کے باوجود بے سکونی بہت زیادہ ہے، اطمینان نہیں ہے. تو کیا یہ بے اطمینانی اللہ کی طرف سے ہے کہ ہم امتحان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یا ہمارے حکمرانوں نے ہمارے لیے کریٹ کر دیا؟ دیکھیے، بے اطمینانی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب میری خواہشات پوری نہ ہوں، میرے ارادے تکمیل کو نہ پہنچیں تو بے اطمینانی آ جائے گی. میری توقعات پوری نہ ہوں سب سے بڑھ کے. تو جب ہماری توقعات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں چیزوں سے، جب میری خواہشات بڑھ جائیں گی تو وہ یہ ضروری نہیں کہ ہر خواہش پوری ہو میری، اور پھر بے چینی آتی ہے انسان میں. اگر جیسا کہ ہم زبان سے کہتے رہتے ہیں کہ میرا رب بہتر جانتا ہے میرے لیے کیا اچھا اور کیا برا، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے کہ اس نے مجھے کیا عطا کرنا ہے کیا نہیں، اور اس کا فیصلہ ہمیشہ درست ہوتا ہے، میرے بہترین مفاد میں ہوتا ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو جب میں یہ جانتا ہوں اور میرے دل میں ہے یہ بات، تو جو کام میرے نہیں ہوئے ہیں مجھے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرے حق میں اچھے نہیں تھے جو اللہ نے نہیں کیے، کیونکہ اللہ ہر وہ کام کرتا ہے جو میرے مفاد میں ہو. جیسے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ جب میری کوئی دعا قبول ہوتی ہے تو میں سجدہ شکر بجا لاتا ہوں،
اور جب میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو بھی میں سجدہ شکر بجا لاتا ہوں. تو دعا پوری نہ ہونے پر شکر ادا کرنا وہ اسی لیے ہے، آگے ایکسپلینیشن دے دی کہ جو میری دعا قبول نہیں ہوئی وہ یقیناً میرے مفاد میں نہیں تھی. تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے مجھے ایک ایسی چیز سے بچا لیا جو میں مانگ رہا تھا لیکن وہ میرے لیے فائدہ مند نہیں تھی. تو یہ رویہ اگر انسان میں آ جائے تو اس کی زندگی میں اطمینان ہوتا ہے. ٹھیک، اگر آپ اجازت دیجیے ایک بریک لے لیں یہاں پہ. اجازت دیجیے بریک کے لیے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ کی. السلام علیکم نبایہ جی. بریک کے بعد شاہ صاحب یہ سوال ہے ایک، اور وہ یہ ہے کہ ہم قوم کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو زوال کا شکار ہیں، اور یہ زوال بہت طویل ہو گیا. آپ جیسے صاحب جو ضمیر آدمی ہے، روشن خیالی کی بھی آپ بات کرتے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ یہ زوال کب تک چلے گا، کب ہم اس میں سے نکلیں گے؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں دیکھنے کی ہیں. اگر آپ انصاف کی نظر سے دیکھیں گے تو جب یہ ملک وجود میں آیا 1947 تو اس وقت کا ہمارا طرز زندگی اور زندگی کی سہولیات وہ کیا تھیں، اور آج ہمیں کیا کیا کمفرٹس اویلیبل ہیں، دنیاوی کمفرٹس، تو پتہ چلے گا کہ ہم نے ایک لمبا سفر طے کر لیا. لیکن اس کی دوسری سائیڈ ذرا خوفناک ہے کہ پچھلے تقریباً 5 دہائیوں سے ہمارے یہاں جو مورل ویلیوز تھیں وہ ڈکلائن کو چلی گئی. ہماری معاشرے کا ایک طرہ امتیاز تھا بہت بڑا، وہ یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ہمدرد بہت تھے، ہمارے درمیان مربت اور لحاظ ایک دوسرے کے لیے بہت تھا. وہ اٹھتا گیا ہے دن بدن، ہم انفرادیت کی طرف چلے گئے. یہ ایک بہت بڑا لاس ہوا ہمارا. لیکن یہ اتنا بڑا لاس نہیں ہو سکتا تھا، اس کو اب بھی اس کے آگے بند باندھا جا سکتا ہے اگر ہم کہیں ہوش مندی کے ساتھ نصاب تعلیم جو ہے ہمارا سلیبس، اس کو ہم ہوش مندی کے ساتھ ترتیب دیتے اور اس بات کو ہم خیال رکھتے، اس بات کا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین ہمیں اعلیٰ ترین اخلاقیات کی سبق دیتا ہے، وہ بچے میں کیسے انکلکیٹ ہو سکتی ہے. ہم نے اندھا دھند مغرب کی پیروی کی، اور جو نصاب 47 سے لے کے کافی دیر بعد تک بھی رہا، ہم اس کو تبدیل کرتے چلے گئے مغرب کی تقلید میں. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اخلاقیات سے دور ہوتے گئے. ایک اور جو اب ظلم ہوا ہمارے ساتھ، بطور قوم کے آبجیکٹو ہمارا کوئی نہیں رہا کہ ہمیں بحیثیت قوم کے کہاں پہنچنا ہے، وہ آبجیکٹو نہیں ہے. تو ہمارا جو سفر ہے وہ ویوری ہے، اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں رہ گئی. یہ آبجیکٹو دوبارہ سے لانا پڑے گا، اور وہ آبجیکٹو یہ ہے کہ ہمیں ایک قوم بننا ہے، اور قوم بھی وہ جو اسلام کہتا ہے. اسلام میں تو قومیت کا کوئی تصور نہیں ہے، وہاں امہ کا تصور ہے. لیکن چلیے ہم ایک لمیٹڈ آبجیکٹو اپنا مقرر کرتے ہیں کہ ہمیں ایک مسلمان قوم کی صورت سے ابھرنا ہے، اور ایسی مسلمان قوم جو دوسروں کے لیے رول ماڈل ہو سکے اخلاقیات کے لحاظ سے.
تو آج بھی سمت ہماری تبدیل ہونی شروع ہو جائے گی. یہ بہت ضروری ہے. ہمارا آبجیکٹو کوئی نہیں ہے. شاہ صاحب یہ آبجیکٹو کون دے گا ہمیں اور کیسے آئے گا؟ بہت یہ ذمہ داری بنیادی طور پر دانشوروں کی ہے. ہمارے یہاں دانشوروں کی کمی نہیں ہے. بڑے بڑے اچھے دانشور پیدا ہوئے ہیں. دیکھیے جرمنی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد اس کے ساتھ بہت ہی حد تک آمیز معاہدہ ہوا تھا. جرمن قوم کو پریکٹیکلی کل کر دیا تھا انہوں نے. اس کے اوپر بے پناہ پابندیاں تھیں. لیکن انہوں نے ایک کام کیا کہ اپنے یہاں تھنک ٹینک ڈیولپ کیے جس کو انہوں نے اس وقت نام دیا تھا سرو کمیٹیز. ان کا کام یہ تھا کہ بحیثیت قوم کے ہمیں کیا چیز ہمارے اس قومی آبجیکٹو کی طرف لے جائے گی. وہ قومی آبجیکٹو تو ان کا یہ تھا کہ ہم سب سے سپیریئر نسل ہیں اور ہمیں ہمارا جائز حق ملنا چاہیے. تو ہوتا یہ تھا کہ اس میں سے حکومت وقت وہ تجاویز جو پریکٹیکل ہوتی تھی اور جن کا گیون ریسورسز کے اندر پورا کرنا ممکن تھا وہ ایڈاپٹ ہو جاتی تھی. آپ دیکھیے کہ فرسٹ ورلڈ وار ختم ہونے سے لے کے سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہونے تک کا جو ٹائم ہے وہ اندازہ کر لیجئے کتنا کم ہے. اس عرصے میں پٹی ہوئی جرمن قوم اٹھ کے کھڑی ہوئی اور کس قدر طاقتور ہو گئی. تو اگر ہمارے یہاں جو دانشور حضرات ہیں بڑے بڑے قابل لوگ ہیں اگر وہ تجاویز بھیجیں حکومت وقت کو تو پاکستان میں کوئی بھی حکومت ہو, میں موجودہ حکومت کی بات نہیں کر رہا, میں حکومت پاکستان کی بات کر رہا ہوں, تو وہ اس کو یقیناً ایڈاپٹ کر لے گی. اور پھر جو ہمارا میڈیا ہے اس پر اگر آ کے دانشور حضرات ان چیزوں پر بحث کریں کہ ہماری ضرورت اس وقت آج کی ضرورت کیا ہے, کہ ہمیں ایک قوم بننا ہے اور قوم بھی وہ جو اس یارڈ سٹک پر ہو جو دین نے مقرر کی ہے, تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے یہاں تبدیلی آنی نہ شروع ہو جائے. دیکھا جائے تو انسان خطا کا پتلا بھی ہے اور اس سے برے کام بھی سرزد ہوتے ہیں. ایک سوال ہے, تو کیا اس کی اپنی ذمہ داری ہے یہ جو وہ غلط کام کرتا ہے, یا وہ یہ کہہ کے بری ذمہ ہو جائے کہ یہ تو شیطان مجھ سے کرواتا؟ نہیں, اللہ تعالیٰ نے شیطان سے بچنے کی قوت بھی بندے کو عطا فرمائی ہے. رب تعالیٰ نے انسان جب اپنے نفس سے لڑتا ہے اور اس کے لڑنے میں اخلاص ہے تو فتح یاب ہو جاتا ہے. تو یہ جتنے برے کام ہیں یہ نفس کی طرف سے ہیں, تو ہمیں اپنے نفس سے جنگ لڑنی چاہیے. اور وہ جنگ لڑنے کا آسان ترین نسخہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی نفی کریں. جو کچھ ہمیں ایسی خواہشات جو احسن نہیں ہیں ان خواہشات کو کرب کر دینا چاہیے. تو وہ نفس کے ساتھ جنگ ہو گئی. تو ایک بار نفس قابو آ گیا تو پھر ہمیں اس کی جستجو نہیں رہے گی کہ اس کا قصوروار میں ہوں یا شیطان ہے. تو ہمارے اندر اللہ نے قوت بخشی ہے کہ نفس کو شکست دے دیں ہم. تو نفس کو شکست دینا بڑا ضروری ہے. بڑی مہربانی شاہ صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت ہو رہا ہے. آپ سے یہ گزارش اکثر میں کرتا رہتا ہوں کہ آپ پروگرام دیکھیے, پروگرام کے بارے میں اپنی رائے دیجیے, اپنے سوال بھی ہمیں بھیجیے تاکہ ہم ان کو پروگرام میں شامل کر سکیں. ابھی اجازت دیجیے, اللہ حافظ الناس.